बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम रिसाला कुशैरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। 10 दिन से रिस्क तुम्हारी तरफ आ रहा था। हज़रत अबू याकूब अख्ता बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक मरतबा हरम में 10 दिन भूखा रहा और मैंने कमज़ोरी महसूस की तो मेरे दिल में कुछ ख्याल आया। चुनांचे मैं जंगल की तरफ निकल गया कि शायद कोई चीज़ मिल जाए जिससे मेरी कमज़ोरी ख़त्म हो जाए। मुझे गिरा पड़ा शलगम दिखाई दिया। मैंने उसे उठा लिया तो उससे मेरे दिल में कुछ वहशत महसूस हुई। मैंने किसी कहने वाले को सुना। उसने मुझसे कहा, तुम 10 दिन भूखे रहे, बिलाहर तुम्हारी किस्मत में एक ख़राब शलगम लिखा था। फरमाते हैं, मैंने उसे फेंक दिया और मस्जिद में जाकर बैठ गया। मैंने देखा वहाँ एक अजमी शख्स था जो मेरे सामने बैठा और उसने अपना संदूचका रख दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए है। मैंने कहा, तुमने किस तरह इसे मेरे लिए मखसूस कर दिया? उसने कहा, हम 10 दिन से समंदर में सफ़र कर रहे थे और कश्ती डूबने लगी थी। हम में से हर एक ने नज़र मानी कि अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे बचा लिया तो वो सदका करेगा, और मैंने नज़र मानी थी कि अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे बचा लिया तो मैं ये संदूकचा उस शख्स पर सदका करूँगा जो हरम के मुजावरीन में से मुझे सबसे पहले नज़र आएगा, और आप सबसे पहले आदमी हैं जिससे मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा, इसे खोलिए। उसने खोला तो मैंने देखा उसमें मिस्री मैदे का केक, छिले हुए बादाम और सफ़ेद मिस्री की डलियाँ थीं। मैंने उनमें से थोड़ा थोड़ा ले लिया और कहा, बाकी अपने बच्चों के लिए ले जाएं। मैंने इसे कबूल किया और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हदिया है। फिर मैंने अपने दिल में कहा कि तुम्हारा रिस्क 10 दिन से तुम्हारी तरफ आ रहा था और तुम उसे वादी में तलाश कर रहे थे। हमारे नाम पर इसी कदर लिया। हज़रत मुमशाद दीनवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझ पर कर्ज था तो मेरा दिल उसमें मशगूल हो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है, ए बखील, तुमने हम पर एतमाद करते हुए इसी कदर रकम ली, तुम लो, तुम्हारा काम लेना और हमारा काम अता करना है। उसके बाद मैंने ना किसी सब्ज़ी वाले से हिसाब किया, ना कसाब से और ना किसी और से। तुम ताजिर हो। हज़रत बुनान हमाल रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, वो फरमाते हैं, मैं मक्का मुकरमा अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी हिफाजत फरमाए में था। उस वक़्त मैं मिस्र से आया था और मेरे पास ज़ाते राह था। एक औरत मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, ए बुनान, तुम हमाल यानी बोझ उठाने वाले हो, अपनी पीठ पर बोझ उठाते हो, तुम्हारा ख्याल है कि वह तुम्हें रिस्क नहीं देगा? फरमाते हैं, मैंने अपना ज़ाते राह फेंक दिया। फिर मैंने 3 दिन तक कुछ न खाया। उसके बाद मुझे रास्ते से एक पाजेब मिली तो मैंने दिल में कहा कि मैं इसे उठा लेता हूँ, हो सकता है इसका मालिक आए और वो मुझे कुछ दे दे तो मैं ये पाजेब उसके हवाले कर दूँगा। तो मुझे वही औरत मिली। उसने मुझसे कहा, तुम ताजिर हो, तुम कहते हो कि इस पाजेब का मालिक आए और मैं उससे कुछ ले लूँ। फिर उस औरत ने कुछ दिरहम मेरी तरफ फेंक कर कहा, इनको खर्च करो। वो दिरहम मक्का मुकरमा पहुँचने तक मेरे लिए काफ़ी थे। लौंडी खरीदने से पहले मिल गई। हज़रत बुनान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मनकूल है कि उनको खिदमत के लिए एक लौंडी की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने बेतकल्फ़ी के साथ अपने भाइयों से ज़िक्र किया तो उन्होंने उनके लिए लौंडी की कीमत के मुताबिक रकम जमा कर दी और कहा, ये लो, और ग्रोह आ रहा है जो लौंडी तुम्हारे मुवाफिक को ख़रीद लेना। जब काफ़िला आया तो उन सब ने एक लौंडी के ख़रीदने पर इत्तेफाक कर लिया और कहा कि ये उनके लिए बेहतर है। उन्होंने लौंडी के मालिक से उसकी कीमत पूछी तो उसने कहा, यह फ़रोख्त करने के लिए नहीं है। उन्होंने जब इसरार किया तो उसने कहा, यह तो बुनान हमाल के लिए है। समरकंद से एक खातून ने उनके लिए बतौर तोहफ़ा भेजी है। इस लौंडी को हज़रत बुनान रहमतुल्लाह अलैह के पास ले जाया गया और आपसे वाक़या बयान किया गया। दूसरों के ज़ादे राह पर हज। हज़रत हसन ख़यात रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, फरमाते हैं, मैं हज़रत बशर खाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास था कि कुछ लोग आए और उन्होंने उनको सलाम किया। उन्होंने पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा, हम शाम से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी खिदमत में सलाम पेश करने आए हैं, नीज़ हम हज का इरादा रखते हैं। उन्होंने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारी सही कबूल फरमाए। उन लोगों ने अर्ज़ किया कि आप भी हमारे साथ चलें। उन्होंने फरमाया, 3 शराइत हैं। एक ये कि हम अपने साथ कोई चीज़ नहीं ले जाएंगे, नंबर 2 दूसरी बात ये कि किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, और तीसरी शर्त ये कि अगर कोई शख्स हमें कोई चीज़ देगा तो हम कबूल नहीं करेंगे।
انہوں نے کہا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم اپنے ساتھ کوئی چیز نہ لے جائیں تو یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ بات کہ ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ بات کہ اگر کوئی شخص ہمیں کچھ دے اور ہم قبول نہ کریں ہمیں اس کی طاقت نہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر تم دوسرے حاجیوں کے زاد راہ پر توکل کر کے نکلے ہو؟ پھر فرمایا اے حسن، فقراء 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، وہ فقیر جو سوال نہیں کرتا اور اگر اسے کچھ دیا جائے تو لیتا نہیں، یہ روحانیین میں سے ہیں۔ نمبر 2، وہ فقیر جو سوال نہیں کرتا اگر اسے دیا جائے تو قبول کرتا ہے، یہ وہ فقیر ہے جس کے لیے بارگاہ رب العزت میں دسترخوان لگائے جائیں گے۔ نمبر 3، وہ فقیر جو سوال کرتا ہے اگر اس کو دیا جائے تو ضرورت کے مطابق قبول کرتا ہے تو اس کا کفارہ صدقہ ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا آپ نے تجارت کیوں چھوڑی؟ فرمایا میں نے بہت قابل اعتماد کفیل پایا ہے، یعنی اللہ عز و جل، روٹی کھاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ کہا گیا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص سفر پر تھا اور اس کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے کہا اگر میں اسے کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، تو اللہ عز و جل نے اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا اور فرمایا ان اکلہ فرزقہ وان لم یاکلہ فلا تطیعہ غیرہ، اگر یہ شخص یہ روٹی کھا لے تو اسے اور رزق دینا، اور اگر نہ کھائے تو اسے اور روٹی نہ دینا۔ تو وہ روٹی ہمیشہ اس کے پاس رہی حتیٰ کہ وہ مر گیا اور اس نے اسے نہ کھایا اور وہ روٹی اس کے پاس باقی رہ گئی۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص تفویض یعنی سب کچھ اللہ عز و جل کے سپرد کر دینا کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو مراد اس کے پاس اس طرح پہنچائی جاتی ہے جس طرح دلہن کو اس کے مالک یعنی دلہا کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ تضییع، ضائع کرنا اور تفویض میں فرق یہ ہے کہ تضییع اللہ عز و جل کے حقوق میں ہوتی ہے، یعنی اس کے حقوق کو ضائع کرنا، اور یہ مذموم ہے، اور تفویض تمہارے اپنے حق میں ہے اور یہ محمود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص ایک پیسہ حرام کا لیتا ہے وہ متوکل نہیں ہے۔ میرے ولی کو ریت سے نکالو۔ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ زاد راہ کے بغیر جنگل کی طرف نکل گیا تو میں فاقے کا شکار ہو گیا۔ مجھے دور سے منزل نظر آئی تو میں خوش ہوا کہ میں پہنچ گیا۔ پھر میں نے دل میں خیال کیا کہ میں نے غیر پرسکون اور توکل کا اظہار کیا، تو میں نے قسم کھائی کہ میں اس منزل میں داخل نہیں ہوں گا، ہاں کوئی مجھے اٹھا کر لے جائے تو علیحدہ بات ہے۔ میں نے ریت میں اپنے لیے ایک گڑھا کھودا اور اس میں اپنے جسم کو سینے تک چھپا لیا۔ لوگوں نے آدھی رات کے وقت ایک بلند آواز سنی کہ کہہ رہا تھا اے شہر والو، بے شک اللہ عز و جل کے ایک ولی نے اپنے آپ کو اس ریت میں روک رکھا ہے، اس کے پاس پہنچو۔ پس ایک جماعت آئی اور مجھے نکال کر بستی کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ ہلاک کرنے والے کے ذریعے ہلاکت سے بچا لیا۔ حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 1 سال حج کیا، میں راستے میں چل رہا تھا کہ میں کنویں میں گر گیا۔ میرے نفس نے مجھ سے جھگڑا کیا کہ میں مدد طلب کروں۔ میں نے کہا اللہ عز و جل کی قسم میں مدد طلب نہیں کروں گا۔ یہ خیال ابھی مکمل نہ ہوا تھا کہ کنویں کے پاس سے 2 آدمی گزرے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا آؤ اس کنویں کا منہ بند کر دیں تاکہ کوئی شخص اس میں نہ گرے۔ چنانچہ وہ کچھ سرکنڈے اور ایک چٹائی لائے اور انہوں نے کنویں کا منہ بند کر دیا۔ میں نے چیخنے کا ارادہ کیا، پھر میں نے دل میں کہا میں اس کو پکارتا ہوں جو ان دونوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ قریب ہے، لہذا میں خاموش رہا۔ کچھ دیر گزری کہ کوئی چیز آئی اور اس نے کنویں کا منہ کھول دیا اور اپنا پاؤں لٹکایا، گویا وہ آہستہ آواز میں جسے میں پہچانتا تھا کہہ رہا ہے میرے ساتھ لٹک جاؤ۔ میں اس کے ساتھ لٹک گیا تو اس نے مجھے نکال دیا۔ دیکھا تو وہ ایک درندہ ہے اور مجھے غیب سے آواز آئی اے ابو حمزہ، کیا یہ بات زیادہ اچھی نہیں؟ ہم نے تجھے ہلاک کرنے والی چیز کے ذریعے ہلاکت سے بچایا۔ اور میں یہ شعر پڑھ رہا تھا جس راز کو میں چھپاتا ہوں اسے تیرے سامنے ظاہر کرنے سے مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن جو کچھ میری نگاہ میرے باطن کو کہتی ہے میرا باطن اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ میرا حیا مجھے اس بات سے روکتا ہے کہ میں تم سے عشق کو چھپاؤں، مگر تو نے اپنے فہم سے ہی سمجھ کر مجھے راز کھولنے سے بچا لیا۔ تو نے مجھ پر مہربانی کی اور میرے ظاہر حال کو میرے غائب حال پر ظاہر کر دیا، اور تمہاری مہربانی کو لطیف طریقہ پر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ تم باوجود غیب میں ہونے کے مجھے دکھائی دیتے ہو، حتیٰ کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھے اس بات کی خوشخبری دے رہے ہو کہ گویا تم میرے ہاتھ میں ہو۔ میں تمہاری خیبت کی وجہ سے وحشت میں ہونے کے باوجود تمہیں دیکھتا ہوں تو تم مجھے اپنے لطف اور مہربانی سے مانوس کرتے ہو، اور تم اس کے باوجود کہ اپنے عاشق کے لیے موت ہو اسے زندہ رکھتے ہو، اور یہ عجیب بات ہے کہ موت کے ساتھ زندگی ہے۔
عیسائی نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی اور ان کی صحبت کا شرف حاصل کیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ میں کون سی عجیب بات دیکھی؟ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ مکہ مکرمہ کے راستے کئی دن کھانے کے بغیر رہے، پھر کوفہ میں داخل ہوئے اور ایک ویران مسجد میں قیام کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے حذیفہ، مجھے تم پر بھوک کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ میں نے کہا، اے شیخ اسی طرح ہے۔ فرمایا، دوات اور کاغذ لاؤ۔ میں لے کر آیا تو انہوں نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ عز و جل، ہر حال میں تو ہی ہمارا مقصود ہے اور ہر بات میں تیری طرف ہی اشارہ ہے۔ میں تیری تعریف کرنے والا، تیرا شکر ادا کرنے والا اور تجھے یاد کرنے والا ہوں۔ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں اور ننگا ہوں۔ یہ 6 صفات ہیں جن میں نصف پہلی 3 کا میں ضامن ہوں، پس اے باری تعالیٰ نصف دوسری 3 کا تو ضامن ہو جا۔ اے اللہ عز و جل، تیرے سوا کسی کی تعریف کرنا ایسا ہے جیسے دوزخ کی آگ میں داخل ہونا، لہٰذا تو اپنے بندے کو اس آگ میں پڑنے سے بچا لے۔ میرے نزدیک دوزخ کی آگ اور سوال کرنا ایک ہی بات ہے، تو کیا تو مجھے دوزخ کی آگ میں پڑنے سے نہیں بچائے گا؟ فرماتے ہیں، پھر یہ رکا مجھے دیا اور فرمایا، جاؤ اور غیر اللہ سے دل نہ لگاؤ، اور جو شخص سب سے پہلے تمہیں ملے یہ رکا اسے دے دو۔ حضرت حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں باہر نکلا تو جو شخص مجھے سب سے پہلے ملا وہ خچر پر سوار تھا۔ میں نے وہ رکا اسے دے دیا، اس نے وہ رکا لیا اور رونے لگا اور کہا، یہ رکا لکھنے والا کہاں ہے؟ میں نے کہا، فلاں مسجد میں ہے۔ اس نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں 600 دینار تھے۔ پھر میری ملاقات ایک اور شخص سے ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ خچر والا کون ہے؟ اس نے کہا، یہ عیسائی ہے۔ میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا، اس تھیلی کو ہاتھ نہ لگانا، وہ ابھی آئے گا۔ کچھ دیر گزری کہ وہ عیسائی آ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے سر کو بوسہ دے کر اسلام قبول کر لیا۔ شکر کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ میں نے عرض کیا، آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ تعجب خیز بات دیکھی ہے اس کے بارے میں فرمائیے۔ یہ سن کر وہ رو پڑیں اور فرمایا، حضور علیہ السلام کا کون سا معاملہ عجیب نہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے خان تشریف لائے اور میرے ساتھ بستر میں داخل ہو گئے، یا فرمایا لحاف میں داخل ہو گئے، حتیٰ کہ ہمارے جسم مل گئے۔ پھر فرمایا، اے ابو بکر کی بیٹی، مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ ام المومنین فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پسند ہے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ایک مشکیزے کی طرف کھڑے ہوئے اور وضو فرمایا اور بہت سا پانی بہایا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر بہنے لگے۔ پھر رکوع کیا تو اس میں بھی روتے رہے۔ رکوع سے روتے روتے سر مبارک اٹھایا، پھر سجدہ کیا اور روتے رہے، پھر سر مبارک اٹھایا تو رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اسی حالت میں رہے، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر نماز کی اطلاع دی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے تھے؟ حالانکہ اللہ عز و جل نے آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں پچھلوں کی گناہ بھی بخش دیے، یعنی ان سے دور رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور میں ایسا کیوں نہ کروں جب کہ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل کے آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ شکر کی حقیقت۔
استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل تحقیق کے نزدیک شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انعام کرنے والی ذات کی نعمتوں کا خضوع کے ساتھ اعتراف کیا جائے اور اسی بنیاد پر اللہ عز و جل بھی اس صفت سے مجازاً موصوف ہوتا ہے کہ اسے شکور کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندوں کو شکر کا بدلہ عطا فرماتا ہے، پھر شکر کے بدلے کو شکر کہا گیا ہے۔ جیسے ارشاد خداوندی ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے شکر یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ جیسے اہل عرب کہتے ہیں دابۃ شکور، یعنی وہ جانور جو اس چارے کے مقابلے میں زیادہ موٹا ہو جو چارہ اسے دیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت شکر یہ ہے کہ محسن کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف کی جائے۔ بس بندے کی طرف سے اللہ عز و جل کا شکر یہ ہے کہ اس کے احسان پر اچھے کلمات کے ساتھ اس کی تعریف کرے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے شکر یہ ہے کہ وہ بھی اس کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرے۔ پھر بندے کا احسان اللہ عز و جل کی اطاعت کرنا ہے، اور حق تعالیٰ کا احسان بندے کو شکر کی توفیق دینے کی صورت میں اس پر انعام کرنا ہے، اور بندے کا شکر حقیقتاً یہ ہے کہ زبان سے بیان کرے اور دل سے رب کے انعام کا اقرار کرے۔ شکر کی اقسام: زبان کے ساتھ شکر، عجز و انکساری کے ساتھ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا اعتراف کرنا۔ بدن اور اعضاء کے ساتھ شکر، اپنے منعم کا وفادار رہنا اور اطاعت کرنا۔ دل کے ساتھ شکر، اپنے منعم کے احترام کی رعایت رکھتے ہوئے اس کے احسان کو ہمیشہ سامنے رکھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایک شکر عام لوگوں کا ہوتا ہے اور وہ ان کے زبانی اقوال کے ذریعے ہوتا ہے۔ عابدین کا شکر ان کے افعال و احوال کی ایک قسم ہوتی ہے، اور وہ شکر جو عارفین کی صفت ہے وہ عام احوال میں استقامت کے ذریعے ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر براق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نعمت کا شکر یہ ہے کہ احسان کو سامنے رکھا جائے اور حرمت کی حفاظت کی جائے۔ حضرت حمدون قصار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نعمت کا شکر یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو طفیلی سمجھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر کے اندر شکر کا سبب پایا جاتا ہے، کیونکہ شکر گزار شخص اپنے نفس کے لیے مزید نعمت کا طالب ہوتا ہے، اور وہ در حقیقت اللہ عز و جل کے ساتھ ہو کر اپنے نفس کے لیے حصہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو شکر ادا کرنے سے عاجز سمجھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شکر ادا کرنے پر شکر کرنا شکر سے بھی زیادہ کامل ہے، کیونکہ تم اپنی شکر گزاری کو بھی اس کی توفیق میں سے شمار کرتے ہو، اور یہ توفیق بھی تم پر انعام عطا کرنے کی خاطر ہوگی، پس تم شکر کی ادائیگی پر شکر کرو گے، پھر شکر کے شکر پر شکر کرو گے تو یہ سلسلہ لامتناہی ہوگا۔ کہا گیا کہ شکر یہ ہے کہ اپنی عاجزی کو جانتے ہوئے نعمت کو اس کے عطا کرنے والے کی طرف منسوب کرنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو نعمت کا اہل نہ سمجھو۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر یہ ہے کہ انسان اپنی پوری طاقت احسان کرنے والے کی فرما برداری میں صرف کر دے۔ شاکر اور شکور میں فرق: کہا گیا ہے کہ شاکر وہ ہے جو موجود پر شکر کرتا ہے، اور شکور وہ ہے جو مفقود یعنی جو چیز نہیں پائی پر شکر ادا کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاکر وہ ہے جو عطا پر شکر کرے، اور شکور وہ ہے جو نہ دینے پر بھی شکر کرے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاکر نفع پر شکر کرنے والا ہے، اور شکور جو انکار پر شکر کرے۔ کہا گیا ہے کہ شاکر وہ ہے جو عطا پر شکر کرے، اور شکور وہ ہے جو مصیبت اور آزمائش پر شکر کرے۔ کہا گیا ہے کہ شاکر وہ ہے جو ملنے پر شکر ادا کرے، اور شکور وہ ہے جو ڈھیل پر شکر ادا کرے۔ اے غلام شکر کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھیل رہا تھا، اور اس وقت میں 7 سال کا تھا، اور آپ کے سامنے کچھ لوگ شکر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے شکر کیا ہے؟ میں نے کہا شکر یہ ہے کہ آپ اللہ عز و جل کے احسان کے بدلے میں اس کی نافرمانی نہ کریں۔ آپ نے فرمایا عنقریب اللہ عز و جل کی طرف سے تمہیں زبان کا حصہ ملے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مسلسل اس بات پر روتا رہا جو حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر یہ ہے کہ منعم پر نظر ہو، نعمت پر نہ ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شکر موجود کی حفاظت اور مفقود کی طلب کا نام ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عوام کا اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا کھانے اور لباس پر ہوتا ہے، اور خاص لوگ
اپنے دلوں پر وارد ہونے والی واردات پر شکر ادا کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، الہی میں کس طرح شکر کروں، میرا شکر کرنا بھی تیری طرف سے نعمت ہے۔ پس اللہ عز و جل نے آپ کی طرف وحی فرمائی، اب آپ نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا، اے میرے معبود، تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور فلاں کام کیا، پس تیرے شکر کی کیا صورت ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ کام میری طرف سے ہے، بس ان کا اس بات کی پہچان رکھنا ہی میرا شکر ادا کرنا ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔